बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुल्क की बदलती हुई सूरत हाल पर आज आपको मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के अमेरिका के से आने वाला साइफर की तस्दीक हो गई। दूसरी वीडियो ने इमरान खान को सच्चा साबित कर दिया। हुकूमती प्रोपेगेंडा खाक में मिल गया। क्या अब इस पर हुकूमत इंक्वायरी कराएगी? अहम तहकीकात से पहले ही साइफर चोरी कप्तान के खिलाफ नई साजिश भी नाकाम हो गई। कन्फर्म हो गया कि आया था, अमेरिकन नजीब का लेटर आया था, इसे आज हुकूमत ने भी वेरीफाई कर दिया और अब इस पे इंक्वायरी का कहा है। हुकूमत से ऑडियो लीक हुकूमत के ही गले पड़ गई। इमरान खान की सच्चाई वाजिया हो गई। इमरान खान के जुर्रतमाना इकदाम से अहम तरीन इमरान खान ने सवालात उठा दिए। मरियम नवाज की खुशियों को भी लगता है नजर लग गई। अगली आले शरीफ का मुख सुप्रीम कोर्ट में ठपने की उम्मीद की जा रही है। क्या नैब कवानीन में तरामीम सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के लिए कोई बुरी खबर साबित हो सकती है? अगर अरबों खरबों रुपए के केस जिसको नैब में तरामीम करके पीपल्स पार्टी और नून लीग को फेवर दी गई थी, अगर उन्हें बरकरार रखा जाता है तो फिर बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जो ऐवान इक़्तिदार में एंजॉय कर रहे हैं हुकूमत, वो गिरफ्तार हो सकते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि सफारती साइफर की कापी वजीर आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। आई नहीं थी, आई थी मगर गायब है और इसे सफारती साइफर को फराड, जालसाजी और फैब्रिकेशन के बाद चोरी कर लिया गया है। ये चोरी किसने किया? क्या ऑडियो लीक इसलिए कराई जा रही है कि असल रिकॉर्ड गायब कर लिया गया? रिकॉर्ड गायब करने का मकसद क्या था? अगर एक लेटर आया था, डोनाल्ड डू से बात हुई थी, सफारतकार ने भेजा था, तो वो पीएम हाउस से चोरी कैसे हो गया? वजारत खारजा में कौन कौन है जिसने इस लेटर को जाया किया? इस सबूत को खत्म करने की कोशिश की। एक पंडोरा बक्स नया खुल गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें ऑडियो लीक्स के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं कि अब इमरान खान को इसमें फंसाना है, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर तो वो सच्चे साबित हो रहे हैं। साइफर तो आया है, रिकॉर्ड पर मीटिंग मिनट्स भी मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी मौजूद हैं। डीजी ISPR साहब ने भी फरमाया था कि हाँ, मुदाखलत हुई है। इलामिये के मुताबिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई है और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से ऑडियो लीक की मुकम्मल तहकीक के फैसले की तायद की गई है। वफाकी काबीना ने करार दिया है कि साइफर की चोरी आईनी हलफ कवानीन बिलखसूस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है और इसकी सजा, इसे करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। ये रियासत के खिलाफ नाकाबिले माफी जराइम का इर्तिकाब है। कलीदी रियासती मफादात पर सियासी मफादात को फोकियत दी गई है। इसीलिए आज बिलावल भुट्टो ने कहा था, चाहे मौजूदा वजीर आजम की रिकॉर्डिंग हो या साबिक वजीर आजम की, ये सियासत पर और जमहूरियत पर हमला है और एक क्राइम है। नाज़रीन, काबीना इजलास में इंकशाफ हुआ है कि सफारती साइफर की कापी वजीर आजम हाउस के रिकॉर्ड से गायब है, जबकि साबिक वजीर आजम को भिजवाए गए साइफर को वजीर आजम हाउस में वसूली का रिकॉर्ड में इंदराज भी मौजूद है, लेकिन कापी रिकॉर्ड से गायब कर ली गई। ये कौन से फरिश्ते हैं जो नजर भी नहीं आते और हर चीज गायब हो जाती है? इस सिलसिले में वफाकी काबीना का कहना है कि लाजम है कि जिम्मेदारियों का वाज़ेह तयन किया करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आखिर ये रिकॉर्ड किसने चोरी किया? इसमें रद्दोबदल हुआ तो किसने किया? इसकी मुकम्मल तहकीकात हो गई तो यकीनन पाकिस्तान में एक भूचाल आ जाएगा कि अगर वजीर आज़म हाउस में एक तो उनकी गुफ्तगू महफूज नहीं, अगर अमेरिका से एक लेटर आया वो भी महफूज नहीं, तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल
کس طرف جا رہا ہے؟ کیا یہ بیرونی سازشیں ہیں یا اندرون مورے بھی ان کے کام آ رہے ہیں؟ کابینہ نے فیصلہ کیا کہ خصوصی کمیٹی سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے خلاف کارروائی کا تعین کرے گی، کیونکہ اصل چوری کرنے والے کو بچایا جا سکے اور عمران خان کی ریکارڈنگ بگ کرنے والے کو سیو کیا جا سکے۔ الٹا عمران خان کے خلاف الزامات اور پروپیگنڈا کے لیے کروڑوں روپے لگائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہ الزام لگایا ہے۔ خصوصی کمیٹی سینیٹ اور وزراء کے خلاف بھی قانونی کارروائی کا تعین کرے گی، کیونکہ اصل حقائق سے پردہ ہٹانے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے شکنجہ ٹائٹ کرنے سے حکومت کی مشکلات میں غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں اضافہ ہوگا، جبکہ کابینہ کمیٹی میں حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے نمائندے شامل ہوں گے اور خود ہی پی ٹی آئی کے مطابق ریکارڈ غائب کرنے والے خود ہی تحقیقات کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا چوروں کو چوکیدار بنایا جا رہا ہے، اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان سے ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کمیٹی میں وزارت خارجہ یعنی کہ اور وزارت داخلہ کے وزراء بھی شامل ہوں گے۔ خواجہ آصف رانا ثناء اللہ صاحب، جنہوں نے خود فرمایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ان کی خواہش ہے۔ جہاں سب ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اس نے وہاں عمران خان نے وہ سوال اٹھا دیے ہیں جو حقیقت میں معنی رکھتے ہیں۔ اگر ان کی تحقیقات ہو جائے گی تو بڑے بڑے پردہ نشین بے پردہ ہو جائیں گے۔ عمران خان کا جن کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں پاکستان کا مذاق اور تماشا بن رہا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم کی آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کرنے والا کون ہے۔ پوری دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی بھی آڈیو ریکارڈنگ کی جاتی ہے اور موجودہ محترم شہباز شریف صاحب کی جا رہی ہے، تو کیا یہ ملک مذاق ہے؟ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے پاس حساس معلومات جا سکتی ہیں یا جاتی ہوں گی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اہم ادارے کام کریں۔ اس کے باوجود اگر پرائم منسٹر کی حساس انفارمیشن لیک ہو رہی ہے تو دشمن ملک اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی تحقیقات کے لیے حقائق جاننے کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات ضروری ہے۔ عمران خان کا سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں اس ملک میں محافظین سے سوال پوچھتا ہوں، ان اداروں سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ڈاکو ایک گھر کو لوٹ رہے ہو تو کیا چوکیدار کہہ سکتا ہے کہ میں نیوٹرل ہوں؟ گھر والے کیا کہیں گے؟ وہ کس سے مدد مانگے؟ انہوں نے کہا میرا گھر لوٹا جا رہا ہے اور میں چوکیدار سے کہتا رہا، لیکن مجھے جواب ملتا رہا میں نیوٹرل ہوں۔ پاکستان لوٹا جا رہا ہے، ہمارا ملک عمران خان کے مطابق تباہی کی طرف جا رہا ہے، وہاں سے کہتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں۔ ناظرین، یقیناً اداروں کو نیوٹرل ہونا چاہیے، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کو اگر بگ کیا جا رہا ہے، اس کا ٹیلی فون سنا جا رہا ہے، تو یہ کرائم ہے۔ کیا کرائم کو روکنا کسی ایک ادارے کی تو ذمہ داری ہوگی، اس کا تعین کرنا ہوگا۔ اس موقع پر تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کی سیکورٹی بریچ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کے پاس حساس معلومات ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ملک کی حفاظت پر کوشچن اٹھ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اپنے ذہن میں ڈال لو، انہوں نے حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب بھی کوئی کہے کہ میں غیر سیاسی ہوں تو سمجھ لو کہ میں اسے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور غیر سیاسی ہوتا ہے۔ عمران خان کے مطابق شیر ایک ہرن کو پکڑ لیتا ہے، باقی ہزاروں ہرن کیونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اس پہ اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے، لیکن ذمہ داروں کو پکڑنا یقیناً کسی نہ کسی ادارے کی ذمہ داری تو ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ امپورٹڈ کرپٹ حکومت کے خلاف کال دے رہا ہوں جلد، اور ایسی کال ہوگی کہ اس کے بعد پورا پاکستان چوک ہو جائے گا۔
کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس امپورٹڈ اور مسلط حکومت کو میں چلنے دوں گا یا یہ 22 کروڑ عوام چلنے دے گی. اگر اکیلے بھی ان کے خلاف نکلنا پڑا تو پڑوں گا. انہوں نے عمران خان نے کہا کہ پوری 22 کروڑ عوام مجھے مطالبہ کر رہی ہے کہ ملک بچانے کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے عمران خان صاحب کال دے، اور اب میں حتمی کال دینے جا رہا ہوں. اسی لیے آڈیو لیکس کا سہارا لیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں، نہ میں مجھے مارنے کی دھمکی دی، میں نہیں ڈرا. میری حکومت چھینی گئی، میں نہیں ڈرا. مجھے گرفتار کرنے کی پلاننگ کی گئی، میں نہیں ڈرا. اور مجھے جیل کا خوف ہے، نہ ہی اپنی جان کا قربان کرنے کا، کیونکہ اس ملک پر میرا قرض ہے اور میں نے اس ملک پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کرتے رہنا ہے. قوم کو بھی خوف نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جنہوں نے ساری عمر ملک کو لٹیرا، ان سے ڈرنے کی بجائے اب ان کو قانون کی گرفت میں لانے کا وقت آ گیا ہے. مریم نواز اور نواز شریف کے خاندانوں کی خوشیوں کو جیسے کسی کی لگتا ہے نظر لگ گئی ہے. کل ان کو ریلیف ملا تھا اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے باعزت بری ہو گئی تھی نیب کے پروسیکیوشن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے. اور آج پاکستان تحریک انصاف نے کہ رہنما وفا سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کی بری ہونے کے خلاف ان کی جماعت سپریم کورٹ سے رجوع کرے گی. اور انہیں یقین ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے JIT بنائی تھی جس میں اعلیٰ ترین افسران شامل تھے، اور وہاں سے یہ کیس جو مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بری کیا گیا ہے اس سزا کو بحال رکھا جائے گا اور دوبارہ ان کو جیل جانا ہوگی. فواد چودھری اس میں خاصے کانفیڈنس ہے. انہوں نے کہا میں وکیل ہوں، اس میں نیب کی ملی بھگت اور پروسیکیوشن کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے بری ہوا، جبکہ ریکارڈ میں ہر چیز موجود ہے اور کرپشن کے ثبوت موجود ہیں. کیونکہ شریف فیملی آج بھی اسی فلیٹ میں رہ رہی ہے لیکن منی ٹریل نہیں دی، جس کا سوال JIT نے سینکڑوں مرتبہ اس سے کیا تھا. یاد رکھیں کہ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 4 اکتوبر کو عمران خان کی درخواست کی سماعت کرے گا، جس میں محترم جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ 3 رکنی بینچ کا حصہ ہوں گے. اب شریف خاندان کا سیاسی مستقبل کا فیصلہ سپریم کورٹ ہی میں ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے نیب میں ملزمان کو اربوں روپے لوٹنے والوں کو کی گئی ترامیم ختم کر دی تو پھر کئی جشن منانے والے، مٹھائی کھانے والے سوگ میں چلے جائیں گے اور نیب سہولتوں سے فیض یاب نہیں ہو سکیں گے اور ان کو دوبارہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. عمران خان نے کہا کہ بہت جلد وہ عوام میں پاکستان کی حقیقی جنگ کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد صرف اور صرف صاف شفاف الیکشن ہی ملک کی بقا کی ضامن ہوگا. ساری صورتحال آپ تک رکھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.